आधा घंटा बोलो या 40 मिनट बोलो ना, ऐसे क्या बोल रहे हो? ये मैं मुकर्रर वो सब किराएदार वाला नहीं हूँ। सीखिए, करते रहिए और ये करते रहिए, जो ज़ाब्ता बनता है उसके मुताबिक काम होता है। पहले तो निज़ामत का हक़ ये है, आदमी पहले सदारत में तरतीब कायम होती है कि आपका टाइम ये है, आपको ये कहना है, और इस तरह की बातें होती हैं। हम लोग तो रात दिन यही करते हैं, पढ़ना पढ़ाना से और कुछ, लेकिन इस तरह की बातें बहुत कम देखी जाती हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा वअलमू अन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्नासु कुल्लुहुम हालिकून इल्लल आलिमून वल आलिमून कुल्लुहुम हालिकून इल्लल आमिलून वल आमिलून कुल्लुहुम हालिकून इल्लल मुखलिसून वल मुखलिसून अला क़द्रिन अज़ीम। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बुजुर्गान दीन, उलमाए किराम, हाज़िरीन मजलिस, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों और पर्दा में बैठी मेरी माएँ और बहनें, मोहतरमा ख़वातीन हज़रात, अल्लाह का करम है, एहसान है और फज़ल है। अल्लाह ने दीन की बातें इस मस्जिद के ताल्लुक़ से सुनने और सुनाने का मौका दिया है। अल्लाह ताला सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अभी कुछ देर क़बल मस्जिद में एक बुज़ुर्ग फरमाते थे कि जलसा का हाल यह है कि लोग पहले तो सुनते थे और अमल भी करते थे, और अब हाल यह है कि लोग सिर्फ सुनने और देखने आते हैं, अमल से कोई ताल्लुक बिल्कुल ही नहीं है। और खुदा न करे कि वो दिन करीब आ जाए कि लोग जो दीनदार होंगे, जिनको जरा भी दीन से ताल्लुक होगा, वो ऐसे जलसे में देखने भी और शिरकत करने भी नहीं आएंगे। अमल तो दूर की बात, देखने तक भी शिरकत करने भी नहीं आएंगे। अब ये हाल हो गया है। अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करने से कबल आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि सब के सब ये दो बातों पर पहले अमल कर लें, इंशाअल्लाह बड़ा नफा होगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। पहली बात तो यह है, ये जो बीच बीच में जगह खाली नजर आती है, इसको पुर फरमा लें, बड़ा अच्छा होगा मेरे भाई। देखिए, कोई आदमी अल्लाह की बात और अल्लाह का कलाम, अल्लाह की दीन शरीयत और अल्लाह की तरफ से जो रहमत और इनायत होती है, उसके लिए एक बालिश तो आगे बढ़ता है, अल्लाह की रहमत उसकी तरफ दो बालिश। जी आजा करीब आ जाए। आप बोल रहे हैं तो फिर आप क्या बोल रहे हैं बीच में? लुकमा कह दे रहे हैं। हमको बड़ा ये सबसे बहुत तकलीफ होती है।
جب ہم بول رہے ہیں تو اب آپ کو اور ایک آدمی کو لقمہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے ادھر جو لوگ ہیں بڑی مہربانی عاجزی سے درخواست کرتا ہوں تھوڑا سامنے آپ لوگ آ جائیے، یعنی تو کرسی پکڑ کے آگے آ جائیے. یہ جتنے دور رہیں گے اتنے ہی نور سے خالی رہیں گے. آگے آ جائیے، آگے آ جائیے. ماشاء اللہ دیکھیے قریب قریب بیٹھیے، آ جائیے قریب آ جائیے. اور ادھر کے لوگ بھی جو لوگ ادھر پیچھے ہیں نا ادھر آ جائیں، جانے تو اسٹیج میں آ جائیے، قریب آ جائیے، ادھر آ جائیے، سامنے آ جائیے. بہت اچھا بہت اچھا. اور تھوڑا بابو ہے بھائی ہے بزرگ آپ کو کہہ رہا ہوں تھوڑا آگے آ جائیے، بڑا اچھا ہوگا. دیکھیے اگر آپ کے من کے مطابق نہیں ہوگا نا چلا جائیے گا، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا آگے آ جائیے. کیا قاری اسد صاحب ٹھیک نا؟ من کے مطابق نہیں ہوگا تو چلے جائیے. ابھی تو من ہی کے مطابق بات، ابھی من ہی کے مطابق کام، ابھی من ہی کے مطابق سب کچھ کیجئے تو سب اچھا. اگر من کے خلاف کر دیے بابو تو آپ کا نہ سنے گا نہ سمجھے گا نہ کچھ کرے گا. یہ تو حال ہو گیا. ایک بات ہوئی ماشاءاللہ. اب دیکھیے اتنا جو آگے بڑھے ہاتھوں ہاتھ اتنا بڑا نفع کہ جو آدمی ایک بالشت آگے بڑھتا ہے اللہ کی رحمت کے لیے، اللہ کی رحمت اس کی طرف 2 بالشت متوجہ ہوتی ہے. جو ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف 2 ہاتھ متوجہ. جو آدمی چل کے جاتا ہے اللہ کی رحمت اس کو پکڑ لیتی ہے، دوڑ کے پکڑ لیتی ہے. بہت بڑی بات ہے. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. ایک بات پر تو عمل ہوا، بولیے الحمدللہ. دوسری بات یہ ہے کوئی چپ نہ رہے، سب کوئی ایک مرتبہ خلوص کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر بھی چپ رہے کچھ نہ کچھ ساتھی. عجیب بات ہے بھائی، درود پڑھا جائے اور کوئی ایسا آدمی جو بدنصیب ہوگا، بدقسمت ہوگا، جو اس مجلس میں ہو اور درود نہ پڑھے اور نبی کا نام نہ لے، ایسا آدمی تو ہلاک ہی ہلاک. اس لیے دوبارہ پھر پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. کتنی بڑی بات ہے. اور یہ جو پیر اٹھا کے بیٹھے ہیں نا اس کو ایک دم بٹھا دیجئے. آپ بھی بھائی بزرگ ایک دم پیدلا پلتھی مارے اٹھو نہیں. ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا لگتا ہے. اس میں نیند زیادہ آتی ہے. اسی لیے نماز کے اندر بھی کوئی آدمی کہے کہ نہیں عاجز انکساری سے ایسے کر کے بیٹھیں گے، کہا کہ مکروہ ہے. جو بیٹھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اس طرح سے بیٹھے. اسی طرح سے مجلس میں بھی اور دینداروں کی محفل میں بھی آدمی بیٹھے تو ذرا سا قرینے سے بیٹھے، ادب سے بیٹھے. الدین کلہ ادب. پورا دین شروع سے لے کے آخر تک، پیدا ہونے سے لے کے موت تک یہ سمجھے کہ پورا دین ادب ہے. ادب. بے ادبوں کو نہ دین ملتا ہے، نہ بے ادبوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، نہ بے ادبوں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ بنتا ہے. آپ دیکھے ہوں گے جن آدمی کو، جن لوگوں کو مدینہ جانا نصیب ہوا ہے، مدینے میں 8 دن رہیے، 8 منٹ کی بھی تقریر نہیں ہوتی ہے، اور آدمی 8 سیکنڈ کے لیے بھی زور سے آواز نہیں نکالتے. اتنا ادب. خود بخود ادب آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، چین آ جاتا ہے. میرے دوست اللہ ہم سب کو بھی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھے. ابھی درود پاک کتنا بڑا کام ہوا اور کیا ملا ذرا احساس ہوا.
اللہ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جماعت میں جاتے ہیں لوگ، اور ہم لوگ بھی جاتے ہیں، 3 دن کے لیے جائیے یا 3 چلہ کے لیے جائیے، چاہے 30 سال سے لگے رہیے یا پھر 3 سال سے لگے ہیں، آپ سب کسی کو یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ صبح اور شام کو، صبح اور شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ یہ تو بنیادی چیز، پہلا زینہ ہے، پہلا۔ آگے آپ کو کتنا کرنا ہے یہ آپ کی طاقت اور بس کی بات ہے، اور نہیں تو شروع میں آپ کو، چاہے کوئی عورت جائے مرد کے ساتھ، یا چاہے کوئی مرد پہلی بار جائے، یا پھر وہ تیسری بار جائے، یا پھر سمجھیے کہ 30 سال سے وہ کام کرے، سب کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ صبح فجر کے بعد 100 مرتبہ تیسرا کلمہ اور 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 100 مرتبہ درود پاک۔ پڑھواتے ہیں کہ نہیں پڑھواتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ درود پاک چھوٹا پڑھیے بڑا پڑھیے، آپ کو جو مناسب ہو رہا ہے، جو یاد ہے، جو سہل ہے، جو آسان ہے، زبان جس پر چل سکے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے۔ اتنا ہی پڑھا، اتنے میں اس کو 40 نیکیاں ملی، 40 فائدے، 10 تو نیکیاں مل گئی ہیں۔ کتنا؟ 10 نیکیاں ابھی سب کے کھاتے میں ایک 10 نیکیاں چلی گئی، اور 10 گناہ مٹ گیا، 10 درجہ بلند ہو جاتا ہے، اور اللہ کی 10 رحمتیں مل گئی اسی ایک مرتبہ درود شریف پر۔ اب بتائیے، یہ جماعت کے اصول کے اعتبار سے جو 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، اب اگر کوئی آدمی پابند ہے تو روزانہ وہ آدمی 100 مرتبہ صبح درود شریف پڑھا تو 1000 نیکیاں اپنے کھاتے میں لے لیا، 1000 گناہ مٹ گیا، 1000 درجہ اس کا بلند ہو گیا، اور 1000 اللہ کی رحمتیں مل گئی۔ اللہ کی ایک رحمت مل جائے دنیا میں تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہاں 1000 رحمتیں مل رہی ہیں۔ میرے دوست، یہ تو اتنی بات ہے۔ ایک حدیث سناؤں، یہ درود پاک سے متعلق، جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، روزانہ 100 مرتبہ، یہاں تو 200 مرتبہ پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، 200 مرتبہ پڑھنے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ 100 مرتبہ نہیں، صرف 100 مرتبہ پڑھتا ہے، 200 مرتبہ نہیں۔ اگر 100 مرتبہ پڑھ لے تو آقا نے بتایا اس کی پیشانی پہ 3 باتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ کتنی؟ 3۔ اب کوئی عقل مند کہے گا کہ پڑھ کے دکھاؤ، اس کو کہا جائے گا چائے بن کے تیار ہے، اس میں دودھ دکھاؤ، پانی دکھاؤ، پتی دکھاؤ، دکھا سکے گا؟ نہیں سکے گا۔ ایسی ہی یہ کپال پر، اس کی پیشانی پر 3 باتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ پہلی بات لکھی جاتی ہے براءۃ من النار۔ جو 100 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے روزانہ بلا ناغہ، معمول بنا لیا ہے، وہ آدمی جہنم سے بری، جہنم سے اس کو چھٹکارا۔ دوسری بات براءۃ من النفاق، وہ آدمی نفاق سے بری، منافق نہیں ہوگا۔ 100 مرتبہ جو روزانہ پابندی سے درود پڑھے گا وہ آدمی چھیار نہیں ہوگا، چھانگال نہیں ہوگا، جھوٹا اور فریبی نہیں ہوگا، دوگلا نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے، دلال نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات یہ لکھی جاتی ہے جنت میں اس آدمی کو وہ مقام ملے گا، وہ مقام ملے گا جو شہیدوں کو مقام ملتا ہے، ملے گا۔ جو گردن کٹا کے، خون بہا کے اور اپنی جان کو لٹا کر کے جو آدمی جنت میں مقام پائے گا،
یہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے والا بھی وہ مقام پائے گا۔ اب کریں گے انشاءاللہ سب کوئی؟ اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 100 مرتبہ درود اس کے اندر ایسی طاقت لائے گا، ایسی طاقت لائے گا کہ آدمی خود بخود نماز کے لیے اپنے آپ کو بڑھانا شروع کر دے گا۔ یہ آدمی خود بخود دینی کام پہ لگنا شروع ہو کر دے گا۔ یہ آدمی خود بخود دینی کام کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو درود پاک کا عادی بنا دے۔ بہت بڑی بات ہے، جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے اس کے لیے یہ مرتبہ، اور جو آدمی 1000 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے، کوئی ایسا بھی بندہ ہے 1000 مرتبہ، بعض تو ایسے جو 2000 3000 4000 5000 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول میں جتنی دیر جتنا وقت عبادت میں لگاتا ہوں اتنا وقت میں آپ پر درود، اس کی 1/4 درود شریف پڑھنا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا اور زیادہ کرے گا تجھے اور فائدہ ہوگا۔ اللہ کے رسول تب تو میں آدھا وقت آپ پر درود پڑھوں گا۔ آقا نے فرمایا اور زیادہ کرے گا اور تجھ کو ملے گا۔ آقا نے فرمایا اور زیادہ ملے گا، اور زیادہ ملے گا۔ تو یہ صحابی بولے حضرت عبی بن کعب کہ آقا تب تو میں آپ پر ہر وقت درود پڑھوں گا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود میں پڑھتا رہوں گا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو تیرا سینہ دنیاوی اخروی دونوں تفکرات سے خالی ہو جائے گا، کوئی ٹینشن نہیں رہے گا تم کو۔ اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا جو روزانہ 1000 پڑھتا ہے، مرنے سے قبل خواب میں وہ آدمی اپنا مقام جنت میں دیکھ لے گا کہ جنت میں مجھے یہ مقام ملے گا، اللہ اس کو دکھا دے گا۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پڑھیے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف بار بار پڑھنے پر یہ دل صاف ہوتا ہے، دل کا میل کچیل اتر جاتا ہے۔ آپ لوگ جتنے بھی ہیں، ابھی تو نئے لوگ ہو گئے، نئے لڑکے، نئے پڑھنے والے، نئی تعلیم۔ پہلے لوگ کچھ نہ کچھ جانتے تھے اور پڑھ لیتے تھے تو اس کو یاد بھی رکھتے تھے، میلاد کی کتابوں میں پڑھتے تھے۔ روایت میں ہے کہ جس طرح سے آگ میں لوہا کو ڈالنے سے اس کا زنگ دور ہو جاتا ہے، اے لوگو، اے مومنو، اسی طرح سے درود شریف پڑھنے والے کا گناہ جل جاتا ہے۔ جس طرح سے لوہا کا زنگ دور ہوتا ہے، دور ہوگا نہیں، دل صاف ہوگا نہیں۔ ایک مرتبہ پر 10 گناہ مٹتا ہے، صرف معاف نہیں، مٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے ایک بات کو، مٹنا الگ ہے اور معاف ہونا الگ ہے۔ معاف ہونے کا معنی آپ کا ہے ثبوت میں، اور مٹنے کا معنی اس کو صاف نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہے مٹانے اور معاف کرنے میں فرق۔ اور دوسری جتنی ساری نیکیاں ہیں اس کی بنیاد پر میرے بھائیوں بزرگوں معافی کا اعلان ہے، لیکن درود سے متعلق گناہ کے مٹنے کی بات ہے کہ گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے تاکہ دوسرا اور کوئی پڑھ بھی نہ سکے، کوئی گواہ بھی نہیں بن سکے۔ اللہ ہم سب کو درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج لوگ پڑھا لکھا گھرانہ، غیر پڑھا لکھا، دیہات کا، شہر کا، سب انسان اپنے آپ شکایت کرتا ہے، کیا کرو گے، گھر میں برکت نہیں ہے، کمائی میں برکت نہیں ہے، 3 بیٹا باہر ہے، باپ بھی کماتا
کماتے ہیں لیکن گھر کے اندر برکت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے بتایا ایک سنت، چھوٹی سی سنت زندہ ہو جائے۔ کیا بتایا آقا نے؟ درود شریف پڑھتا ہوا آدمی گھر جاوے اور گھر جانے کے بعد گھر والے کو سلام کرے، السلام علیکم، اتنا کرے۔ 40 دن کر کے دیکھیے آپ کے گھر کے اندر تبدیلی کیسی آتی ہے۔ یقیناً تبدیلی آ جائے گی، کیونکہ یہ ادھر سے 40 دنوں تک درود شریف پڑھتا ہوا جا رہا ہے، اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لے کے جا رہا ہے، اور جانے کے بعد بول رہا ہے السلام علیکم۔ بیٹا ہے تو، بیٹی ہے تو، بیوی ہے تو، سب کو سلام کرتا ہے، اور جو ہی سلام کرتا ہے سب کا دل جڑتا ہے، اتفاق پیدا ہوتا ہے، اتحاد ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اور جہاں محبت ہوگی وہاں اللہ کی رحمت اور برکت خود بخود آئے گی، خود بخود آئے گی، اور جہاں نفرت، جہاں عداوت، جہاں بغض، جہاں دشمنی، یقین جانیے وہاں سے برکت خود بخود اٹھ جاتی ہے۔ سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو کسی سے بھی محبت کرنی ہو، 2 4 10 دن 20 دن 25 دن آپ سلام ٹھوکتے رہیے، خود بخود اس کے دل کے اندر محبت کی جگہ بن جائے گی۔ تو یہاں بیوی سے، گھر والوں سے محبت بننے لگے گی۔ سلام اگر 2 4 دن کر دیے تو، میں پہلے پڑھاتا تھا آج سے 25 سال قبل، پانجی پاڑا میں دارالعلوم فیض الغربا ہے، تو ایک نوجوان لڑکا آیا، اس کا نام عاشق الہی، آ کے کہنے لگا مفتی صاحب ایک تعویذ دیجئے تو، میرے گھر میں بہت جھگڑا ہو رہا ہے، اپنی بیوی سے مجھے محبت نہیں، پیار نہیں، الفت نہیں، بہت بے چین ہوں۔ اچانک مجھے بات یاد آ گئی، میں یہی کہا کہ دیکھیے عاشق بھائی، آپ 7 دن تک، 1 ہفتہ صرف یہ کام کیجئے کہ آپ اپنی بیوی کو روزانہ سلام کیجئے۔ یا اللہ، ناک کٹا دیجیے گا، ہم سلام کریں گے، سلام کیے تو معاملہ ہی تمام ہے۔ کہا نہیں نہیں، یہی حل ہے، سلام کیا معاملہ الٹا ہو گیا۔ دوست، آپ 1 دن کر دیجئے، آپ کو 1 سال تک سلام ملتا رہے گا۔ آپ گاہے گاہے کرتے رہیے، زندگی بھر آپ کو اپنی بیوی کی طرف سے سلام ملے گا۔ لیکن ہمارے یہاں کا رواج اور ہمارے یہاں کا حال کچھ برا ہے، دین کے لحاظ سے کوئی دیکھتا نہیں، دینی ذہن نہیں ہے، اس لیے سب کے ذہن میں الٹی بات آتی ہے، الٹی باتیں آتی ہیں۔ ہمارے مدرسے میں تھے خواجہ صاحب، خواجہ عبدالجبار صاحب، بوڑھے لوگ جانتے ہوں گے ان کو، بزرگ آدمی، حضرت مولانا منور حسین صاحب کے خلیفہ، مولانا منور حسین صاحب جس نام پہ آپ لوگ مسجد کا نام رکھے ہیں، مسجد منور، انہیں کے خلیفہ، ان کی 2 شادی، پہلی شادی جو بیوی ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا، ایک بچی ہوئی، اس کے بعد ان کا انتقال۔ روزانہ یہ 4 سال دونوں ساتھ رہے، ان کا کمرہ یہ، میرا کمرہ یہ، کھانا کھانے کے بعد یہی گفتگو، مولانا منور حسین صاحب اور دوسرے اور تیسرے یہی سب چلتا تھا۔ تو گفتگو کرتے کرتے یہی بولے کہ دیکھیے ایک دن ایسا ہوا کہ میں دوسری شادی کیا، شادی کے بعد 3 دن تو صرف میں نوروزی کھایا، 3 دن، 1 دن 2 دن، تیسرے دن اب میں یہ کر کے دوسرے دن آ جاؤں گا۔ تو میں باہر گیا، مغرب کا وقت قریب آ گیا، جو ہی اندر جانے لگا تو چچیا ساس بھی کھڑی تھی اور ادھر اہلیہ بھی تھی، میں بس اندر جا کر کے سلام کر دیا، السلام علیکم۔ تو میری چچیا ساس کیا کہہ رہی ان کو، میں تمہارے اندر گن بہت زیادہ ہے، 2 4 دن کے 2 ہی دن کے اندر تم اس کو مٹھی میں لے لیے، قبضہ میں لے لیے۔ یہ سنت سمجھ کے سلام کیے اور دیکھیے کیا گمان ہو رہا ہے۔ یہی بات ہے، آج کسی کو اگر سلام کر دیجئے گا، کہا ڈرتا ہے مجھ سے ڈرنے لگا ہے بھائی، سلام کرتا ہے کیسا، دیکھو کس طرح سے میں اس کو کس طرح سے کر دیا قابو میں۔ حالانکہ سلام اپنے اخلاق کا، ایمان کا، یہ سمجھیے کہ ایک طرح سے امتحان ہے، امتحان۔ آپ دروازے سے نکلے، ایک فقیر
داڑھی بھی ہے، متشرع ہے، دیندار معلوم ہو رہا ہے، ہاتھ پھیلا کر کے کھڑا ہے، اگر آپ ان کے سلام کا اکرام کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، ان کو سلام کر دیے تو سمجھیے کہ نہیں آپ کا دل ایمان سے، اخلاق سے، ہدایت سے پر ہے کہ آپ غریب کو بھی سلام کر رہے ہیں، بھکاری کو بھی سلام کر رہے ہیں، دو چار آدمی کو مزدوری پہ لیے کام کر رہے ہیں وہ لوگ، اگر آپ ان کے پاس پہنچے، ان کا انتظار نہیں کیا، اپنے خود سلام ٹھوک دیے تو سمجھیے کہ نہیں آپ کے اندر ہے، ایمانی جذبہ ہے، اور دل میں یہ آیا کہ وہ غریب میرے یہاں کھٹتا ہے، کام کرتا ہے، میں اس کو سلام کروں۔ ایسی صورت میں سمجھیے کہ آپ کے اور ہمارے ایمان اور اخلاق کا پارا گھٹا ہوا ہے۔ قوم میں وہ بدترین آدمی ہے جو آدمی دوسرے سے سلام چاہتا ہے، اکرام چاہتا ہے، دوسرے لوگ عزت کریں، محبت کریں، نہیں اپنے آپ عزت کیجیے، آپ خود محبت کیجیے۔ قوم میں وہ آدمی اچھا ہے تو دوسروں کا اکرام کرتا ہے، دوسروں کی عزت کرتا ہے، اور سلام کرنے میں پہل کرنا یہ اکرام کرنے کی علامت ہے، اور دوسرے کا سلام چاہنا سمجھیے کہ نہیں وہ دوسرے کا اکرام چاہتا ہے، یہ تو بڑی بری بات ہے۔ اللہ ہم سب کو سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آدمی سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نمایاں مقام اور عزت اور احترام عطا کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم یہ چھوٹے، اور حضرت ابوبکر صدیق یہ بڑے۔ حضرت عمر فاروق ملاقات کے لیے جاتے تھے روزانہ، حضرت ابوبکر صدیق کی ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق تشریف لاتے، ادھر سے عمر فاروق جاتے، اور جانے کے بعد دونوں کی جب ملاقات ہو جاتی ایک دم سلام ٹھوک دیتے، السلام علیکم اے ابوبکر۔ روزانہ یہ معاملہ ہوتا تھا، روزانہ یہ معاملہ۔ ایک دن ایسا ہوا ادھر سے آپ تشریف لانے لگے حضرت ابوبکر صدیق، ادھر سے حضرت عمر فاروق، جو ہی دونوں کی ملاقات ہو گئی حضرت عمر فاروق سلام نہیں کیے۔ ابوبکر صدیق یہ بھی نہیں کہ انتظار کریں سلام کرے گا تب جا کے جواب دیں گے، یہ سلام ٹھوک دیا، السلام علیکم یا عمر، یہ جواب دیے وعلیکم السلام۔ اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں اے عمر تم روزانہ مجھ کو سلام کرتے تھے، مجھ سے کیا گستاخی ہوئی، کیا عناد ہوا ہے کہ تم آج سلام نہیں کیے، تم چپ رہ گئے، مجھ کو سلام کرنا پڑا؟ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا اے ابوبکر آج میں جان بوجھ کے آپ کو سلام نہیں کیا۔ کیوں؟ اے ابوبکر صدیق آج رات مجھے خواب ہوا، خواب میں جنت کو دیکھا۔ نیک لوگ دیکھیں گے یہ اچھا خواب، جو جتنا نیک، جو جتنا اچھا، جس کی روح جتنی پاکیزہ، جس کا دل جتنا صاف، وہ اتنا اچھا خواب دیکھے گا۔ خواب دیکھ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، بعض لوگ تو تعبیر پر پوچھتے ہیں کہ دیکھیے حج کرنے جاتے ہیں یہ تیاری ہے، ندی کو بھری ہوئی دیکھتے ہیں، خانہ کعبہ دیکھتے ہیں، اور مدینہ پاک میں گھومتے ہیں، یہ سب خواب دیکھنے لگتا ہے۔ جو آدمی نیک ہے، نمازی ہے اور سچا ہے اور بہتر ہے، اور برا آدمی چور، رہزن اور بد اخلاق، بے علم اور بد عمل، یہ آدمی وہ خواب دیکھے گا کہ اوپر سے نیچے گرایا جا رہا ہے، سانپ کاٹنے آ رہا ہے، شیر منہ کھولا ہوا ہے، یہ سب خواب دیکھے گا۔ بعض عورتیں ایسی خواب دیکھتی ہیں اور پوچھتی ہیں اور بولتی ہیں کیا کیجیے گا، مردہ ہی مردہ دیکھ رہی ہوں اور سیلاب دیکھ رہی ہوں، پریشانی کا یہ عالم ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ لوگوں کا خواب آپ لوگوں کے عمل کو بتا رہا ہے، عمل کو بتا رہا ہے۔ انسان کا خواب انسان کے عمل کو بتاتا ہے، یہ بھی دیکھ لیجئے، یہ سمجھ لیجئے۔ اس لیے کہ خواب منمانا نہیں ہوتا ہے، خواب
اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہی کا 46واں حصہ ہے یہ خواب۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں اے ابو بکر آج رات مجھے خواب ہوا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت پوری سجی ہوئی ہے، جنت تو جنت پوری ایک دم سجی ہوئی ہے، اور جنت کے اندر ایک مکان بے مثال اور بے نظیر ہے، اس کی خوبصورتی ایک دم بالکل بہت زیادہ خوبصورتی میں یکتا ہے، چھوٹا سا تو مکان ہے لیکن بے انتہا خوبصورت۔ میں فرشتوں کو پوچھا اے فرشتوں یہ بتاؤ یہ جو مکان ہے یہ تو جنت ہی ہے، لیکن اس میں یہ مکان اتنا خوبصورت یہ کس کو ملے گا؟ فرشتوں نے بیک زبان بتایا دیکھو اے عمر فاروق یہ مکان اس کو ملے گا جو آدمی سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ اے ابو بکر صدیق روزانہ میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور اس مکان کا حقدار بنتا ہوں، آج میں یہ چاہا آپ سلام کر لیں تاکہ وہ مکان آپ کو مل جائے۔ کتنی بڑی قربانی آج ہوگا ہم سے، یہ زمین بک رہی ہے نہیں ہمارے ہی نام سے ہو جائے، یہ عہدہ ہے ہم ہی کو مل جائے۔ ایک وقت اگر چلا گیا ایک پیریڈ 5 سال پسینہ چھوٹ جاتا ہے، وہ لے لیا کیوں ہم کو مل جائے، ہمارے ہی پاس رہے، یہ ہے ہمارا حال۔ یہ نہیں بھائی میں تھا اب وہ ہے وہ رہے گا ایسا ہوگا، یہ دل دماغ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور باتیں قرآن کی حدیث کی اخلاق کی یہ باتوں کی بات ہے صرف، ورنہ تو دل نہیں، دل اصل بنانا ہے۔ اللہ ہمیں دل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سلام میں جو پہل کرتا ہے یقین جانیے اس کا دل جڑتا ہے، دل جڑنے لگتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ درود شریف پڑھیے ایک مرتبہ، دیکھیے جھومنا شروع کر دیے، کیسے کیا ہوگا، آگے رہ کر کے جھومیے گا تو ہمیں بھی جھما دیجیے گا۔ اللہ ہمیں بیدار مغز کے ساتھ، بیدار مغزی کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے بابو تھوڑا آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیے، وہ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا آگے آ جائیں، آگے بھائی بڑا اچھا ہوگا، تھوڑا آگے بڑھ جائیں، مجمع آگے آ جائے، دیکھیے مولانا بھی کہہ رہے ہیں آگے آ جائے، آگے آ جائے، ٹھنڈک کا موسم ہے، اکیلے بیٹھیے گا ٹھنڈی یہ تو ایک ان بزرگوں کا انصاف، ایسا وقت مجھے دیا جبکہ سب کے لوگ سونے لگے، کیا ہے نا نہیں، تاکہ لوگ سو کر کے سن لیں اور پھر صبح کچھ یاد نہ رہے۔ کیا بات یہی ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے میرے بھائیوں بزرگوں، جب تک دل بیدار نہیں ہوگا، دل میں طلب پیدا نہیں ہوگی، کچھ نہیں ملے گا۔ اصل تو تقریر اور بیان یہ مجمع کرتا ہے، مجمع بیان کرتا ہے، مجمع میں جیسی طلب ہوگی اسی اعتبار سے بات سامنے آئے گی۔ ہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ پیالہ میں کچھ رہے گا تبھی نہ اتنا بڑا ڈبو لگا دیجیے گا اور اٹھائیے گا تو کچھ نکلے گا نہیں نکلے گا، ہو برتن میں اور ادھر سے اٹھانے کی بھی چیز ہو تب تو پھر ملے گا، ورنہ تو ملنے کو نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ پاک اپنی طرف سے نواز دے، اپنی طرف سے نواز دے۔ میرے بھائیوں بزرگوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے آدمی جب سلام کے ساتھ محبت پیدا کر لے، جیسا کہ میں کہا کہ آدمی شوہر اگر بیوی کو سلام کر دے دونوں میں محبت آ جاتی ہے۔ آج گھروں میں کنگالی کیوں؟ کتابوں کے اندر آتا ہے، یاد رکھیے جس گھر میں شوہر اور بیوی کا جھگڑا ہو گیا اس گھر کے اندر کبھی بھی ترقی نہیں آئے گی۔ اور یاد رکھیے جس گھر کے اندر کبھی جھگڑا نہیں، شادی ہوئی شوہر اور بیوی کا کبھی جھگڑا نہیں، دونوں میں انتہائی اتفاق، یقین جانیے اس گھر کے اندر کبھی فقہ آئے گا ہی نہیں، تنگی آئے گی نہیں، کبھی بھی
نہیں آ سکتی۔ آج اللہ حفاظت فرمائے، خوب دعائیں کی جاتی ہیں، خوب عمل کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں بزرگوں، چاہے جلسہ سن کے ہو، جلسہ کر کے ہو، یا چاہے تہجد پڑھ کے ہو، کچھ بھی کر کے ہو، آپ دعائیں کیجئے۔ 5 طرح کے آدمیوں کی دعائیں قبول نہیں، عمل قبول نہیں، نماز روزہ کچھ بھی قبول نہیں۔ خدا نہ کرے کہ ان 5 میں سے کسی میں ہمارا نام، ہمارا شمار ہو جائے۔ وہ کون 5 آدمی ہے؟ وہ کون 5 طرح کے آدمی ہیں؟ سن لیجئے، بچنے کی کوشش کیجئے کہ ان 5 میں سے کسی میں بھی ہمارا نام اور شمار نہیں آئے۔ ایک وہ آدمی ہے جو اپنی بیوی کو مارے پیٹے، آنکھوں میں آنسو لائے، اس سے غصہ کرے اور اس کو ناراض کرے، اس پر ظلم کرے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو لا کر کے جا کے تہجد پڑھے، نماز کرے، حج کرے، زکوٰۃ دے، کچھ بھی کرے، اس کے سارے کی ساری عبادت بھی قبول نہیں اور اس کی دعا بھی قبول نہیں۔ اب یہ سمجھ جائیے، اب اپنی زندگی کو دیکھیے کہ ہماری زندگی اپنی بیوی کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے۔ کیا کبھی اس طرح کی حرکت ہم سے ہوتی ہے؟ جس مرد سے اس کی بیوی ناراض، صحیح سبب سے، صحیح بات سے، حقیقتاً کوئی ایسی بات نہیں جس سے کہ ناراض ہو، لیکن غلطی اپنی اور ناراض ہے، وہ بیوی سے مارتا ہے، پیٹتا ہے، گالی دیتا ہے، آنکھوں میں آنسو لایا ہے، چاہے وہ خانہ کعبہ کے اندر گھس کر کے دعا کرے، اس کی دعا قبول نہیں، نماز قبول نہیں، حج بھی قبول نہیں۔ وہ ظالم ہے، ظالم، اور اسی کا آدھا نمبر ہے وہ عورت جو عورت کے اپنے شوہر کو گالی دے، اپنے شوہر کو نام لے کے پکارے، اپنے شوہر کے ساتھ بے ادبی کرے، اپنے شوہر کو ستائے، اپنے شوہر کو تکلیف دے، جو عورت، اس عورت کی بھی نہ کوئی نماز قبول، نہ اس کی دعا قبول، نہ اس کی کوئی عبادت قبول۔ ایک دم خدا لفظ ہے، کھلی بات ہے۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے جو عورت اپنے شوہر کو ناراض کر کے مرے، ناراض، شوہر کا دل ناراض ہے، خوش نہیں ہے، ابھی بھی روزہ رکھنے میں بہادر، شب برات کا بھی روزہ رکھتی ہے اور رجب کا بھی روزہ رکھتی ہے اور کچھ بھی کرتی ہے، یہ سن لے وہ عورت، جس عورت کا شوہر ناراض اور وہ عورت مر جائے، پورا مجمع آنکھ بن کے کہہ دے گا کہ یہ عورت جہنمی ہے، جہنمی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت فاطمہ حضور کی بیٹی، اور حضور کی بیٹی کا یہ عالم تھا، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، حضرت فاطمہ آتی، آقا کھڑے ہو جاتے، ایسے سر کو سونگتے، اجد فیہا ریح الجنہ، یہ تو جنت کی خوشبو ملتی ہے اس کے سر میں۔ حضرت فاطمہ تشریف لائی ایک مرتبہ، آقا کھڑے ہو گئے، سر کو سوئے، اپنی جگہ بٹھائے اور بولنے لگے، فاطمہ بیٹی بتاؤ رات کیسی گزری، دن کیسا گزرتا ہے؟ ابا دن تو بڑا اچھا گزرتا ہے، لیکن آج کی رات ذرا سا دقت سے رات گزری، آپ کے داماد میرے حسن حسین کے ابا، میرے پیارے شوہر حضرت علی رات ناراض ہو گئے تھے۔ اچھا کیا بول رہے بیٹی، تم سے تیرے شوہر علی ناراض؟ جی 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 ابا۔ پھر کیا ہوا بیٹی؟ فاطمہ بولتی ہیں، پیارے آقا، میرے ابا، میرے رسول، میں منت و سماجت کر کے، محنت کر کے اپنے شوہر کو راضی کر لی ہوں، حضرت علی اب مجھ سے ناراض نہیں، اب راضی ہیں، راضی۔ آقا نے فرمایا، بیٹی فاطمہ سنو سنو، اگر تیری موت ہو جاتی
تیری لاش لا کے حاضر کر دیتا، تیرا پورا جنازہ میرے سامنے، اور مجھے پتا چل جاتا کہ میری بیٹی فاطمہ علی کو ناراض کر کے مری ہے، تو سنو اے بیٹی فاطمہ، میں محمد الرسول اللہ، میں تیرے ابا، میں تیرے نبی، تیرے رسول، میں تیرا جنازہ نہیں پڑھتا۔ نبی جنازہ نہیں پڑھتے اپنی بیٹی کی، بتائیے کیا کتنی بڑی بات ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا ہے عورتوں کو کہ اگر عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتے 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 یہاں تک پہنچ جائے کہ شوہر کے جسم پہ ایک دم پیپ آ جائے، زخم ہو جائے، کپڑا سے روئی سے صاف کرنا مشکل، زبان سے چاٹ کر کے صاف کرے۔ میں نے خود دیکھی یہ روایت، سنی نہیں ہے کہ میں سنا ہوں تو بول رہا ہوں، میں خود پڑھا ہوں کہ وہ اتنا کرنے کے باوجود بھی شوہر کی خدمت کا حق ادا نہیں ہوا۔ یہ ہے شوہر۔ اس لیے عورت پر زیادہ بوجھ نہیں دیا گیا۔ نفل نماز پر اس سے پوچھ لے پہلے، اگر یہ منع کر دے تو کرنے سے زیادہ تم کو ثواب ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، تو یہ ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو ناراض رکھے، اس عورت کی نماز قبول نہیں، دعا قبول نہیں۔ اس لیے تو مردوں کو کہا گیا کہ 4 باتوں پر بیوی کو پیٹنا درست ہے، مارنا درست ہے۔ یاد رکھیے گا آپ لوگ، کوئی نہ کوئی یاد ضرور رکھے گا، دھیان سے سنیے اس بات کو۔ اگر بیوی اجازت کے بغیر، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر کہیں بھی جائے، مسلڈنگا کی بھی عورتیں ہیں، شوہر سے اجازت نہیں، کسی کا شوہر ہے لدھیانہ میں، کسی کا شوہر ہے عمان میں، کسی کا شوہر ہے سعودی میں، کسی کا کہیں، شوہر سے اجازت نہیں، اور وہ جا رہی ہے آپ کا بیگانہ، اور ادھر قریب میں جو بھی گاؤں ہو وہاں میت دیکھنے کے لیے جا رہی ہے، یا پھر میلہ جا رہی ہے، بازار جا رہی ہے، شوہر کی اجازت نہیں ہے، 2-4 دن سمجھا دے، اگر نہیں سمجھے تو اس کی پٹائی کرے۔ پٹائی پیٹنا کہاں ہے؟ چہرے پہ نہیں، ہاتھ سے، لاٹھی سے نہیں، ہاتھ سے، جسم کے ایسے عضو میں جس سے کہ داغ ظاہر نہیں ہو، کیونکہ محبوبہ بھی ہے تو محکومہ بھی ہے، کل پھر آپ کو پیار بھی کرنا ہے، شریعت سکھا رہی ہے۔ آج اللہ حفاظت فرما، یہ مجمع اگر ارادہ کر لے، یہ مجمع تھوڑی سی تبدیلی ضرور آ جائے گی۔ یہ بلا اجازت کے ہماری ماں بہنیں یہ جو میت دیکھنے کے لیے چلی جاتی ہیں، ویسے تو صرف ان کو اجازت یہ ہے، خیر جو محرم ہیں، جو محرم لوگ ہیں، ان کے نانا ہیں تو ان کے ماموں ہیں تو ان کے اور دوسرے جو رشتہ دار قریبی ہیں، ان کے انتقال پر چلی جائے اور ان کو جانے کی اجازت ہے، اور باقی یہ جو جور جور کر کے جاتی ہیں، یہ سب کے سب غلط ہے۔ نہ میت کو فائدہ ہے، نہ اس عورت کو کوئی فائدہ ہے، بلکہ الٹے عذاب ہے، اور ہاتھوں ہاتھ عذاب آتا ہے۔ آپ لوگ دیکھے ہوں گے جہاں بھی میت ہوتی ہے، راج ایسا صاحب، جہاں بھی میت ہوتی ہے، 1 بجے ہو رات میں، یا بھور کو ہو، یا صبح 7 بجے تک، جنازہ کئے بجے ہوگا؟ 2:30 بجے، 2 بجے اکثر ہوتا ہے۔ پڑھانے کے لیے جاتا ہوں، جنازہ میں شرکت کرتا ہوں تو یہی ملتا ہے، 2:30 بجے یا 2 بجے، 2:30 بجے، 2 بجے، 2:15 بجے، 2:45 بجے، یہی ہوتا ہے۔ اور جنازہ تیار ہونے کے بعد جتنے مرد حضرات ہوتے ہیں، سب کے سب چلے جاتے جنازہ میں، اور یہاں کھانا تیار ہو گیا۔ کھانا تیار ہونے کے بعد، ٹھیک ہے رے بابورا، آج تو تم لوگ پڑے ہو چھکا میں، جاؤ تم لوگ میت دفن کرو اور خوب جنازہ پڑھو، خوب مٹی دو۔ ادھر عورتیں ہی اپنے ہاتھ سے لے کر کے کیا گوشت، کیا سبزی، سب کھا دا کر کے پار، اور بعض مرد بھوکا آتا ہے۔ جو دفن کیا، جو گیا، جو وہ رہا، لیکن وہ بھوکا، اور عورتیں سب کھا پی کر کے چٹ، اور اس کے بعد یہ آنگن وہ
موقع، یہ دوار، یہ کھپی، وہ فلاں، یہی سب دیکھا کرتی ہے، اور دیکھ داکھ کر کے نہ نماز، نہ روزہ، نہ تلاوت، نہ کچھ بھی نہیں، اور اس کے بعد گھوم گھام کر کے پورے شیطان کی لعنت لے کر کے اور گناہوں کا بوجھ لے کر کے آپ کے گھر میں آ جاتی ہیں، شیطان کو ساتھ لے کر کے آ جاتی ہے۔ اب بتائیے ایسی صورت میں جنات اور بھوت اور شہجہ اور بسورا گھر میں نہیں آئے گا تو فرشتہ آئے گا؟ ایسے میں کہا گیا ہے، شریعت روک رہی ہے کہ دیکھو تیری بیوی اگر تیری اجازت کے بغیر جائے تو 2 دن 3 دن تک تم سمجھاؤ بجھاؤ، نہیں سمجھے تو تم کو اجازت دی جاتی ہے اے انسان کہ تو اس کو پٹائی سے خبر لے۔ اچانک پیٹیے گا مت، نہیں تو بلا وجہ مجھے گالی سننا پڑے، کیا ہے کہ نہیں؟ اور شریعت دیکھیے کتنی نگہبانی کر رہی ہے، اللہ کی طرف سے کتنی بڑی بات۔ اگر بیوی، دوسری بات یہ، بیوی اگر شکل صورت کو اچھی بنا کے نہیں رہے، کپڑے پہ میل، دانت میں بھی میل، منہ سے بدبو، شریعت کہہ رہی ہے کہ اے اس عورت کا شوہر سن، لیکن تو ایک کام کر، 1 دن 2 دن 3 دن سمجھا لے اس کو، اگر نہیں سمجھے تو تم پٹائی کر کے اس کو لائن پہ لاؤ، اس کے بدن کو تھوڑا سا چمچما دو، کیجئے گا نا انشاءاللہ؟ واہ، مارنے کے لیے سکھاتے ہیں ہم، آپ اتنے 3 دن نہیں ہو تو 4 دن 5 دن تک سمجھائیے، ضرور کیجئے انشاءاللہ۔ اور تیسری بات، اگر خواہش کی تکمیل کا ارادہ ہو، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، بہانہ بلا وجہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں سمجھانے پر نہیں سمجھے تو آپ تنبیہ کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے جس کو کہنا مجھے چاہیے، وہ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر بیوی نماز نہ پڑھے، بیوی نماز نہ پڑھے، 1 دن 2 دن 3 دن آپ سمجھائیے، اگر نہ سمجھے تو 4تھے دن 5ویں دن آپ پٹائی سے خبر لیجئے، پٹائی کرنی چاہیے۔ جس طرح سے 10 سال کا بچہ اگر نہ نماز پڑھے تو اس کو پیٹ سکتے ہیں، اسی طرح سے بیوی چاہے وہ آپ کی 40 سال کی ہو جائے، آپ اگر وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، سمجھانے پر نہ سمجھے تو ایک دم کھلا اعلان ہے شریعت کا کہ آپ اس کو پیٹ سکتے ہیں، پیٹیے، اس کا کوئی کیس مقدمہ کہیں کچھ نہیں ہوگا، اگر کیس ہوگا تو میرے پاس آئیے گا، ٹھیک ہے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ 1 لاکھ بات بتائیے، 3 بات تو میں بتایا، یہ 4 بات، ہاتھ میں 5 انگلیاں ہوتی ہیں، 4 میں بتایا، 5ویں بات آپ لوگ بتائے۔ اگر مرد نماز نہ پڑھے تو، شوہر نہ پڑھے تو بولیے، کیا میں اعلان کر دوں ساری عورتوں کو کہ تم لوگ اپنے اپنے شوہر کو پیٹ سکتی ہو؟ کیا کر دوں؟ جی کر دو، بولیے کیا کریں آپ لوگ بتائیے خود، کیا مولانا بولیے کیا کریں، یا پھر ہم جو بتائیں گے ایک دم دھیمی سی ترتیب اور آسان سی بات اس کو کریں گے، بولیے 2 میں سے 1 فیصلہ کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے ارادہ کیجئے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کر کے کر دیجئے۔ دیکھیے بیوی کی پٹائی نہیں، بات نہیں، گالی گلوچ کچھ بھی نہیں، جھگڑا نہیں، آپ نمازی بن جائیں گے آسانی سے۔ جتنے بھی لوگ ہیں سب ارادہ یہ کر لیجئے کہ ہم کو نماز میں آنا ہے، تو اس کے لیے ہم کو بھائی کسی طرح سے بھی وہ نمازی بننا ہے، تو سب سے پہلے آپ کام شروع کیجئے، ترتیب پروسیس، کہ آپ 3 دن کے لیے جماعت میں جائیے، پھر اس کے بعد 1 چلہ لگائیے، پھر 3 چلہ لگائیے، دھیرے دھیرے مسجد سے آپ کا رشتہ بن جائے گا، آپ نمازی بن جائیں گے، آپ بیوی کی پٹائی سے بچ جائیں گے، خود بیوی کو پیٹنے والا بن جائیں گے۔ نہیں تو ابھی جا کر کے کل اگر کہہ دیجیے گا تو فجر کے وقت میں کہ نماز پڑھو ورنہ تو پیٹوں گا، تو کہے گا اچھا تم نماز نہیں پڑھتے ہو تم مجھ کو پیٹو گے؟ آپ کم سے کم 2 سال ایسی تو حرکت دکھائیے کہ آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہو، تہجد قضا نہیں ہو، تب جا کر کے آپ بیوی کو کہیں گے، تب جا کے بیوی کہے گی ہاں ٹھیک ہے۔
بیوی اگر گواہی دے دے کہ میرا شوہر نیک ہے، اخلاق مند ہے، نمازی ہے، تو وہ آدمی صحیح معنی میں اخلاق مند، صحیح معنی میں پکا۔ اللہ ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ہوئی، ایک آدمی ان 5 میں سے، اور دوسرا آدمی وہ جن کی نماز، جن کی دعا اور جن کے اچھے اعمال قبول نہیں، وہ ہے دوسرا جو شراب پیتا ہے۔ جو کیا کرتا ہے؟ شراب پیتا ہے۔ شرابی کی نماز وغیرہ قبول نہیں، حتیٰ کہ شب برات گزری اس میں بھی نماز اس کی مغفرت نہیں۔ کیا مولانا صاحب؟ اور اس سے بڑھ کر لیلۃ القدر میں بھی 27 رمضان کو، جبکہ اس دن ایک دم اعلان ہوتا ہے گولڈن چانس، ایسے میں بھی اس کی مغفرت نہیں جو شراب پیتا ہے اور جو نشیلی چیز استعمال کرتا ہے۔ ایسی کی تو نماز اور ایسی کی دوسری عبادت بھی مکروہ، قبول نہیں، قبول نہیں۔ نشیلی چیزوں میں اسد صاحب آپ گنتی کیجئے، نشیلی چیز میں کیا ہے؟ مدھو، گٹکا، شیکھر، رجنی گندھا، اور بولیے سمستوا، اور کیا؟ یہ سب کے سب، اور وہ نہیں بولیے گا کھینی۔ کتنی گندی حرکت ہے، ایک دم گندی حرکت لے کر رہا ہوں، گندی حرکت۔ کھینی کھائے گا ایسے کر کے ایک دم ہوٹ ایسے، ہوٹ تو اس طرح کیا بولتا ہے، ارے کیا تماشا ہے؟ مسلمان کھینی کھائے گا؟ درود شریف سے، سبحان اللہ سے، الحمدللہ سے طاقت نہیں، کھینی سے طاقت آئے گی۔ کھینی پر تمہارا یقین اور ایمان ہے۔ بعض آدمی، اللہ حفاظت فرمائے، ٹوپی والا، داڑھی والا، لمبا کرتا، اور بولے گا تو سبحان اللہ سبحان اللہ، اور دائن مار طے کرنے آئے گا تو بولے گا مارے فاطمی سے 1 انچ ادھر نہیں آئے گا، ادھر نہیں گزرے گا۔ اور وہ آدمی پیشاب پیخانہ کے لیے جائے گا نا، پیخانہ جا کر کے گھس کر کے بیڑی پیے گا، سگریٹ پیے گا۔ ایک تو آدمی کو دیکھے ہم طرح ایک دم اسی میں رہے، ایک دم بالکل اونچی اونچی بولتا ہے، اور ایک دم بالکل یہ تو ایک دم بالکل وہ کھیل کا میدان ہے کہ گاندھی میدان ہے، اور لڑکا کی طرف سے آیا ہے، اس لیے ایک دم ہمارے فاطمے سے نیچے نہیں اتر رہا۔ اور جب وہی آدمی لڑکی کی طرف سے ہوگا تو 35 اشرفی سے نیچے نہیں اترے گا، کیونکہ میدان ہے نا، ادھر گیند لے جائیے ادھر لے جائیے۔ اسی آدمی کو دیکھے کہ اندر گھسا اور وہاں جا کر کے سگریٹ بگڑ کے تب آیا۔ کیسی بات ہے؟ دیکھا کرتے تھے، آپ لوگوں کو بھی حیرت ہوگی، میں جب بچپنا کا علم تھا والد صاحب بھیجتے تھے کہ جاؤ دیکھو تو وہاں پاٹ کما رہا ہے 7-8 آدمی، کیا کیا کر رہا ہے دیکھ کے آؤ، انہوں جنگل لو پھینکے دی، ٹھیک چلے جائیں، تھاٹا لے کے بیٹھے ہیں، کماتا ہے۔ ایک آدمی بولتا ہے دفعدار سیسیڈا نکلو، نکالا، اب ایسے کر کے مل رہا ہے، پسنیٹوں کو اس طرح سے گار دیا ہے، کیا ہم چھوٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، غلط کر رہے ہیں کیا؟ ایسا ہوا ہے نہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب وہ ہاتھ اس کا بیل کا پیشاب میں گرا کہ گوبر میں گرا کہ کتا کا پخانہ میں گرا، کیونکہ ہم جنگل سے کو اسی طرح سے تو ملتا ہے، تب جا کر کے پھر رکھتا تھا، اور اسی ہاتھ کو لے کر کے ایک دم ایسے تو کیا، نہ پانی سے دھویا نہ صابن سے دھویا، اب لے کر کے ایک دم ملا اور اس کے بعد ایسے کر کے منہ میں رکھا۔ بتائیے، اللہ کے نبی نے بتایا، حدیث کی روشنی میں ہے، جو آدمی 120 دن یہ جو 3 چلہ لگوایا جاتا ہے، ہمارے بزرگان دین اللہ والے جو لگواتے ہیں، جو آدمی 120 دن یہ دونوں کلائیوں سمیت دونوں ہتھیلی کو دھو کر کے کھائے گا، خدا کی قسم وہ آدمی مقروض نہیں رہے گا، قرضہ اس کے اوپر نہیں رہے گا۔ کام یہاں، لیکن کہاں اس کا فائدہ جا رہا ہے میرے دوست؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ سب تو ہماری چیزیں ہیں۔ یہ نوجوان سب لڑکا دیکھیے کیا ایک دم بالکل، وہ جو لڑکا جو کھینی نہیں کھایا تو سمجھیے کہ وہ پختہ جوانے نہیں، کیا ہے کہ نہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ کیا بال، کیا شکل، کیا اوڑھنا پہننا۔ ایک جگہ ایسے بیٹھے تھے، ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، ہم سوچے کہ شاید یہ بیچارہ غریب لڑکا ہے، دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ایک دم سوراخ سے ایک دم اس کے ران نظر آ رہی ہے۔ مولانا صاحب
ران نظر آ رہی ران. ہم کہیں کہ بابو اس کو سلا لیتے تھے کتنا اچھا لگتا. بس دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیزائن ہے. ڈیزائن کیا ہے؟ ڈیزائن ہے. یا اللہ یہ ڈیزائن ہے. یہی نبی پہنتے تھے, یہی مسلمانوں کا پہننا. ایک جگہ گئے ایسی ہی بال بنوانے کے لیے, ہم لوگ 40 ٹکا لیتا ہے, ابھی بھی لیتا ہے, آج ہی بنوایا 40 ٹکا میں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان لڑکا اور نائی دونوں جھگڑے میں ہیں. کتنا وہ کہتا ہے کہ 250 روپیہ ہوا, وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ 200 روپیہ پھلا جگہ. کیا کیا بنایا اوپر نیچے سب تو اس کا نہیں بنایا ہوگا. کھائے جھگڑ رہا ہے. کہا کہ نہیں بھائی یہ جو کیا میسو کٹنے کیا ہے نیوٹا نمیسو لو نمیسو ڈاؤن نے کیا ہوتا ہے, کٹورا کٹ 1 سائڈ 2 سائڈ کیا ہے, سب کا وہ ریٹ ہم کو بتایا. سب ایک دم بالکل 200 100 150 سے نیچے نہیں. اللہ اکبر, یہ حال ہے ہمارے یہاں. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. تو جو آدمی نشیلی چیز استعمال کرے اس کی نماز اور اس کی دعا قبول نہیں, جو آدمی شراب پیتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اور تیسرا وہ آدمی جس کی نماز قبول نہیں, دعا قبول نہیں, بلکہ مجلس میں رہ جائے تو ان کی مجلس میں ان کی نحوست سے ہو سکتا ہے کہ سارے لوگوں کی دعا رک جائے. وہ ہے ماں اور باپ کا نافرمان. دو کام ایسا ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. ایک تو ابھی ہوا درود شریف, درود جو بھی پڑھے جہاں بھی پڑھے قبول ہی قبول. اور دوسری چیز ہے ماں اور باپ کا چہرہ دیکھنا. کالا کلوٹا, باپ کالے کلوٹے ہیں, ماں کالی کلوٹی, چہرے میں جھریاں آ گئی ہیں, آنکھوں میں پیپڑیاں پڑ گئی ہیں, انگوٹھا چھاپ, بیٹا پروفیسر انجینئر ڈاکٹر سب کچھ ہے, اور قاری مفتی عالم سب کچھ ہے, فاضل ہے محدث ہے, سب ہے. کہا کہ اس کے لیے ان کی ماں اتنی بڑی برکت کی چیز ہے, انگوٹھا چھاپ ہے, کالی کلوٹی ہے, لیکن اس کو اگر ایک مرتبہ بھر نظر دیکھ لیا شفقت سے, ایک مقبول حج کا ثواب. کتنا مقبول حج. اور حج کرنے میں آج 4.5 لاکھ روپے چاہیے, لیکن قبول ہو جائے کہ نہ ہو یہ بھی کہا نہیں سکے گا. کتنی ناک رگ رہی ہے قبولیت میں. ایک بوڑھا آدمی 5 نوجوان کے ساتھ حج کرنے چلا گیا. یہ 5 نوجوانوں کو جیسا مولانا اسد صاحب ہیں ذرا سمجھ چلا, ایک دم سب کوئی اپنے اپنے پرچہ میں لکھ لیا تمہارا حج قبول, تمہارا حج قبول. اور وہ بوڑھا جب ادھر پانی پی کے آیا تو سب کو دکھا رہا ہے, دیکھیے اے میاں بڑے میاں آپ لوگ تو ہمارے ساتھ آپ ہم لوگ کے ساتھ حج کرنے آئے, ہم لوگ نوجوان دوڑ بھاگ کر کے ہم لوگ قبولیت کا سند لے لیے, قبولیت کا سرٹیفکیٹ ہے. بڑے میاں تم کیا دکھاؤ گے گھر میں؟ اللہ, بوڑھا جب روتا ہے, حدیث کے اندر آتا ہے جن کی داڑھی سفید جب روتا ہے مانگتا اللہ شرماتے ہیں. شرمانے کا مطلب اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے. وہ دوڑا ہوا خانے کعبہ کے پاس گیا, اب ملتزم میں جا کر کے سینہ کو چمٹا دیا اور کہا کہ اللہ جب تک آپ مجھ کو سند اور سرٹیفکیٹ نہیں دیجیے گا میں سینہ کو نہیں یہ الگ کروں گا آپ کے گھر سے. اللہ اکبر. مانگتے رہا, روتے رہا, اچانک ایک سفید سا پرچہ اس کے ہاتھ میں آ گیا. ایسے پڑھے تو, سیدھا پڑھے تو, اور کروٹ پڑھے تو اس میں لکھا ہوا ہے تقبل تو حج کا یا عبدی, اے میرا بندہ میں نے تیرے حج کو قبول کر لیا. وہ بکا تقبل تو حج جمیل حجاج, اے میرا بندہ, اے بوڑھا بندہ, میں تیرے حج کی وجہ سے سارے لوگوں کے حج کو قبول کیا. سبحان اللہ. اکیلے نہیں ہوتا ہے حج. کسی غریب, کسی کمزور, کسی ایک دم بالکل ٹوٹا ہوا دل, جیسا حدیث کے اندر آتا ہے انا عند المنکسرۃ قلوبہم, میں ایسے کے پاس ہوں, میں اللہ ایسے آدمی کے قریب ہوں جن کا دل ٹوٹا ہوا ہے, جن کا دل کمزور ہے, جو رو رہا ہے اندر اندر, میں اس کے پاس ہوں. تو اس کی وجہ سے سارے لوگوں کا حج قبول ہوا.
حج کی قبولیت میں یہ ہے، لیکن ماں کا اور باپ کا چہرہ ایک مرتبہ دیکھ لیا تو ایک مقبول حج کا ثواب۔ آج ہمارے نوجوانوں کو اللہ معاف کرے، ساتھی بڑا اچھا، دوست بڑا اچھا، لیکن باپ کے پاس 5 منٹ بیٹھنے کی فرصت نہیں، ماں کے بستر کے بیٹھنے کی ان کو فرصت نہیں۔ نوجوانوں دیکھیے، آپ لوگ بھی کتابوں میں پڑھے ہوں گے، امام شافعی کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے بزرگ، کتنے بڑے اللہ والے۔ حضرت شیخ مولانا یونس صاحب شیخ الحدیث جب ان کی روزے پہ گئے تو کہا کہ انوارات کے برسات ہو رہی ہے، اور اسی سے اندازہ کیجئے کتنے بڑے بزرگ تھے۔ امام شافعی حج کرنے گئے تو مکہ سے جب مدینہ آئے تو 17 دن لگا اونٹ پر، اور ہر دن ایک ختم قرآن کیے امام شافعی۔ وہ امام شافعی دن بھر کتابیں پڑھاتے، لکھتے، رات کو گھر پہنچتے، ماں کے پاس جاتے، ماں دن بھر نہیں آ پایا، معاف کر دے ماں۔ اس کے بعد تیل لیتے، ماں کے سر پہ، بدن پہ لگاتے، بدن دباتے دباتے پیروں کو لے جاتے۔ میں اس سے کیا کہہ رہا ہوں سنیے آپ لوگ، کیا کہہ رہا ہوں۔ قدم کو اٹھاتے اور تلوہ کو لے کر کے دونوں گالوں میں ملتے رگڑتے۔ اب بیٹا امام شافعی، امام تو اتنا بڑا عالم، میرا تلوہ کو اپنے منہ میں لے جا کر کے تم چپکا دیے ہو اور مل رہے ہو، بیٹا کیا کر رہے ہو؟ تو امام شافعی بولتے، ماں اسی تلوے کی تو برکت ہے کہ میں امام بنا ہوں، امام۔ اے نوجوانوں، آج عالم، مفتی، قاری، ڈاکٹر، انجینئر کچھ بھی کہلا رہے ہو تو اسی ماں کی برکت ہے، اسی تلوے کی برکت ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آج لوگ دعا کروانے کے لیے امیر صاحب آ جائے، پیچھے پیچھے پھرے گا، امیر صاحب، اے حضرت پیر صاحب۔ میرے بھائیوں کیجئے، کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے ہزاروں امیر صاحب، ہزاروں پیر صاحب، ہزاروں عالم ایک طرف، اور یہ کالی کلوٹی انگوٹھا چھاپ ماں کی دعا ایک طرف، وہ بھاری ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ کو ایک بات سناؤں گا تو حیرت کیجئے گا، آپ لوگ تو سنے ہوں گے لیکن اس بات کو شاید نہیں سنے ہوں گے۔ حضرت اویس قرنی کو جب جنت میں جانے کا حکم ہوگا، سارا گیٹ 8واں دروازہ کہے گا ویلکم، تشریف لائیے اویس، تاکہ میں دوسرے دروازے پر فخر کروں گا کہ جو دنیا میں ماں کی خدمت کرنے میں ٹاپر رہا وہ مجھ سے گزر کر کے گیا۔ چنانچہ جب جانے لگے گا تو اچانک آواز آئے گی، اویس تھوڑی دیر رک جا، اللہ سب دروازہ پکار رہا ہے، آپ روک رہے ہیں، اللہ پاک۔ اویس پیچھے مڑ کے دیکھو، اتنا بڑا طبقہ ہے، یہ سب مسلمان ہیں، گناہوں کی وجہ سے جہنم جانے پر ہے۔ میرے اویس تو ماں کی اتنی خدمت کیا، اتنا میں تجھ سے خوش ہوں، آج اتنا خوش ہوں، جن پر تو انگلی پھیر دے گا، سب پر انگلی پھیر دے گا، میں سب کو اٹھا کر کے جنت میں ڈال دوں گا۔ سنے ہوں گے آپ لوگ، اور سننے کی بات یہ ہے، ایک حافظ قرآن 10 جہنمیوں کو جنت لے کے جائے گا، ایک عالم دین 70 جہنمیوں کو جنت لے کے جائے گا، اور ایک حاجی جو صحیح حاجی ہوگا وہ حاجی 400 آدمیوں کو جنت لے کے جائے گا۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے، فضائل اعمال میں خود ہے، فضائل حج کے اندر دوسری روایت ہے کہ 400 گھرانے کے آدمیوں کو جنت لے کے جائے گا، اور ایک آدمی جو ماں باپ کا فرما بردار ہے، ٹاپر ہے ماں کی خدمت کرنے میں، وہ قوم کا قوم، طبقہ کا طبقہ آدمیوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ ہے ماں اور باپ کی خدمت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ چند باتیں یاد رکھیے، جو ماں اور باپ کو راضی رکھے گا وہ آدمی روزی کے لیے مارا نہیں پھرے گا۔ ماں باپ ناراض ہیں تو کبھی اس کمپنی میں جوائن کرے گا، کبھی اس کمپنی میں کرے گا، کبھی تنخواہ گھٹ جائے گی، کبھی کیا ہو گیا، روزی کے لیے مارا پھرے گا۔ اور اگر ماں باپ راضی ہے تو یہی آپ کا مسلڈگا میں اور چیک چوک میں چھوٹی سی دکان میں بیٹھ کر کے کھائے گا تو اعلیٰ درجہ کا کھائے گا۔
اللہ عمل کی توفیق دے دے۔ اور جو بیوی کو خوش رکھے گا وہ کہیں بھی جائے گا سکون سے رہے گا، جو پڑوس کو خوش رکھے گا وہ جہاں کہیں بھی جائے گا وہ عزت پائے گا، جو استاد کو خوش رکھے گا، تھوڑا ہی علم لیا ہے، 4 سطر پڑھا ہے، 4-5 پتا پڑھا ہے کتاب کا، تو کہے گا سر اٹھا کر کے بیٹھے گا کہ فلاں منشی جی کے پاس پڑھے ہیں، فلاں عالم کے پاس پڑھا ہوا ہوں میں نے، علم میں برکت پائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے۔ تو ماں باپ کا جو نافرمان وہ آدمی کسی صورت میں بھی قبولیت نہیں پا سکتا ہے، بلکہ ماں اور باپ کو جو خوش رکھتا ہے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی خدمت کرنے پر۔ ایک بات میں بتاتا ہوں پھر بات ختم کر دوں گا، کچھ لمبا تو ہم نہیں چلے، لمبا نہیں۔ چنانچہ ایک آدمی جب حالات میں گھر گیا، پریشان ہو گیا، تو وہ مایوس ہو گیا زندگی سے کہ اب میں کیا کروں گا، کس طرح سے کیا ہوگا۔ چنانچہ اس کو پتا چلا کہ یہاں سے کچھ ہی فاصلے پہ ایک آدمی نیا بزرگ پیدا ہوا ہے، اللہ والا ہے، اس سے دعا کرانے پر دعا قبول ہوتی ہے، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ فوراً وہ دورہ ہوا گیا تو جا کے دیکھتا ہے صحیح معنی میں چھوٹا سا تخت ہے، اور یہ جیسا مولا اسد صاحب ہے جب لگتا ہے نیا اسی طرح کا بزرگ ہے، اور بیٹھا ہوا ہے دعا کرتا ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ فوراً ادھر سے آیا اور آ کر کے کہنے لگا میری یہ مصیبتیں ہیں، دعا کیا۔ اسی وقت سے راحت معلوم ہونے لگی، لیکن ادھر جا کے جو بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے یا اللہ غضب ہو گیا، بچیں گے نہیں، میرا ایمان بھی چلا گیا یا کیا۔ دیکھ رہا ہے کہ ان کے سائڈ میں 2 سور بندھا ہوا ہے، ایک یہ ایک وہ، اور یہ گھنٹہ پہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے دونوں کو دانا پانی دیتا ہے، وہ جو جگہ کو گندا کر دیا ہے اس کو صاف کرتا ہے۔ فوراً پھر وہ دوبارہ لگا، یہ مسلمان کا آدمی اگر سن لے گا تو ایک دم ہم کو تو مار کے بھگا دے گا، کہے گا کہ یہ تو تم کفر کر کے آئے ہو، گناہ کر کے آئے ہو۔ قاری شمیم صاحب پھر دوبارہ لگا وہ لائن میں لگنے کے بعد ذرا ہوشیار قسم کا تھا، تیز ترار قاری شمیم صاحب کی طرح سے کہنے لگا اے بزرگ، کیا بزرگی کا تم ڈھونگ مچا کے رکھے ہو، یہ کیا بات ہے، تم دعا کرتے ہو اور 2 سور کو باندھ کے رکھے ہو، تمہارا ایمان ہی نہیں ہے، حرام جانور کو رکھے ہو، کیا وجہ؟ کہا کہ نہیں بھائی، میں صحیح معنی میں دعا کرتا ہوں، اور یہ جانور ہے تو کیا ہے؟ نہیں، کیا بتاؤ تم مجھے، کیا وجہ ہے بتاؤ۔ اللہ، نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، رونے لگا۔ پہلے رویا، 2-3 منٹ رویا، رونے کے بعد کہا قاری شمیم صاحب آپ تو میرے زخم پہ نمک چھڑکنا شروع کر دیے، یہ دونوں سور نہیں ہیں، ایک میری ماں ہے اور ایک میرے ابا ہیں، یہ دونوں ایک دن اپنے آپس میں جھگڑنے لگے۔ بند کمرہ میں میری ماں ابا کو کہنے لگی اللہ نے میری تقدیر کو پوری کر دیا کہ تیرے ساتھ لگا دیا۔ ابا نے کہا اللہ نے بھی میرے ساتھ ناانصافی کیا کہ تو جیسی بدچلن عورت کو میرے ساتھ لگا دیا، اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا۔ آج بعض عورتیں ایسی کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ کیا کرو گے، تم میرے گھر کے لائق نہیں تھے، یہ بھلا وکیل چھیا چھانگا وکیل بن کر کے میرا نکاح تیرے ساتھ کر دیا۔ اے عورت، اے میری مائیں اور بہنیں، جس کے ساتھ مقدر میں ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ جوڑا بنا کر کے پیدا کیا ہے، کسی نہ کسی بہانے سے تمہاری شادی اس کے ساتھ ہوگی، اس لیے کوسو مت، شوہر ہے، اگر بیچارہ کم کماتا ہے، بیچارہ کچھ کم خوبصورت ہے، کچھ کم ہے، لیکن ایسی صورت میں ان کو
اپنے شوہر سمجھو، ان کا سرتاج سمجھ۔ اے میرے نوجوان ساتھی دوست طارق شمیم صاحب، وہ دونوں جھگڑنے لگے اللہ کی شان میں، اللہ تعالیٰ کی جب گستاخی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ دونوں کی شکل کو بدل دیا اور سور بن کے دونوں سوئے نکلے۔ ایک باپ ایک ماں، لیکن ہے میری ماں میرے ابا، میں دونوں کو باندھا، اب باندھنے کے بعد ایک کو ایک کھمبا پہ، دوسرے کو دوسرے کھمبا پہ، کہ کہیں گندی جگہ نہ جائے اور یہ زندگی خراب نہ کر دے اور کچھ نہ ہو جائے۔ میں دونوں کو باندھ کے رکھا ہوں اور گھنٹہ گھنٹہ پہ خوراک دیتا ہوں، دونوں کی وہی عزت اور وہی خدمت کرتا ہوں جو پہلے کرتا تھا۔ 2 ہفتہ نہیں ہوا ہے، اللہ کو نہ جانے کیا یہ کام پسند آیا، اللہ مجھ کو مستجاب الدعوات بنا دیا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہوں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یقیناً دوست، دعا اگر قبول کروانا چاہتے ہو تو ماں اور باپ کی صحیح معنی میں خدمت کر۔ کتنی بڑی دولت ہے اسی سے اندازہ کیجئے۔ ماں مرنے کو، باپ مرنے کو اگر 50 سال ہو گئے ہوں، 40 سال ہو گئے ہوں، اس ماں کی قبر کی مٹی کو بھی دیکھنا ثواب ہے، مٹی کو بھی۔ بعض بزرگ اللہ والے کتابوں میں آتا ہے، اپنی ماں کی قبر کی مٹی شیشی میں لے کر جیب میں رکھتے تھے یا پھر بیگ میں رکھا کرتے، قلم دان میں رکھا کرتے۔ ماں نہیں ہے اللہ پاک، ماں کی قبر کی مٹی ہے، اس کی برکت سے مجھے مصیبتوں سے بچائے رکھیے۔ آج بعض لوگ فون کرتے ہیں ابا کے مرنے پر، ماں کے مرنے پر، مولوی صاحب ان کا کپڑا سب ہے، کیسے لوگوں کو دیں گے، کون تو فقیر کو دیں گے؟ اے انسان، اے بے غیرت، بدشعور، ماں اور باپ کا کپڑا استعمال کیا، یہ تو تبرک ہے تیرے لیے، تبرک ہے، تبرک۔ بعض بزرگ ماں کی چادر پھٹی ہوئی، ماں کی ساری، ماں کا پاٹی دعا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، رکھ دیتے، اس کو قطر قطر کر کے اپنے کرتا میں، اپنے کالر میں لگاتے تاکہ ماں کی برکت ملتے رہے، ماں کی برکت ملتے رہے۔ کہ ماں کے پیٹ میں رہنے پر بلا حرکت کے، بلا کمائے، ایک دم ماں کے پیٹ میں اللہ مجھے روزی دیا، اور ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد 2 سال تک بلا محنت کے اور بلکہ خوشامد کر کے تھوڑا روتا تھا، خوشامد کر کے ماں کھلاتی تھی۔ اگر اس ماں کا کپڑا میرے جسم کے ساتھ مماس کیا ہوا رہے گا، چھلا ہوا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ بلا کمائے، بلا دھمائے روزی دے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں اتر رہے ہیں، سب کے سب شہید۔ چھوٹا بچہ تھا علی اصغر، پیاس سے بلک رہا ہے، تیر آیا، چھید کر دیا، اب کوئی نہیں رہا، کوئی نہیں رہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس بچے کو رکھ کر سارا کا سارا دشمن لڑنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت امام حسین اپنے نانا جان کی پگڑی کو لیتے ہیں، آقا کی، اور اپنے باپ کی تلوار حضرت علی کی، اور اپنی ماں فاطمہ کی چادر اوڑھتے ہیں۔ اس کے بعد میدان کارزار میں اتر جاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، جدھر سے گزرتے ہیں سینکڑوں کا سینکڑا ایک دم بالکل مسلتا ہوا چلے جا رہا، لیکن اللہ کو یہ بتانا تھا کہ تمہارا کمال مارنا نہیں ہے، جیتنا نہیں ہے دنیا کے اندر، کمال تو اس میں ہے کہ تمہارا سر میرے آگے جھکے، چاہے سر تیرا کٹ جائے یا چاہے تو کچھ ہو جائے، لیکن کمال اس میں ہے اے بندہ کہ تیرا سر میرے سامنے جھک جائے اور میری تعریف ہو۔ چنانچہ نماز میں لگے تو نماز میں اگر نہیں لگتے تو شاید کہ وہ پار کر دیتے اور کسی کو مقابلہ کی ہمت نہیں ہوتی۔ یہ ماں
بعض بزرگ پریشان ہوتے، بعض آدمی ماں کا ٹوٹا ہوا جوتا، ماں کا ٹوٹا ہوا جوتا، ماں کی ٹوٹی ہوئی کنگھی تہجد کے وقت میں مصلی کے آگے رکھتے، نماز پڑھ لیتے۔ بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہوتا، بیٹا کے امتحان کا مسئلہ ہوتا، بیٹے کے کامیابی کا مسئلہ ہوتا، ایسے میں ایک دم تہجد کے وقت میں دعا کرتے ہیں، اللہ میری ماں ہوتی تو میری کتنی کتنی باتیں سنتی، اے اللہ میری ماں کو بھی تو بنانے والا، مجھے بھی تو بنانے والا، اے اللہ میری ماں نہیں ہے، ماں سے جو چیزیں ٹکرائی ہوئی ہیں، چھلی ہوئی ہیں، ان کا جوتا ہے، یا اللہ اس کو پیش کرتا ہوں، اس کی برکت سے مجھے کامیاب کر دے، مصیبتوں سے بچا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کو مٹی دے کر کے آ رہے ہیں، رات جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آگے کہہ رہے ہیں موسیٰ اب ٹھیک سے رہنا۔ کیا ہوا جبرائیل؟ کیوں؟ کہا کہ تم کو دعا دینے والی نہیں رہی، دعا دینے والی نہیں رہی۔ اللہ معاف فرمائے۔ آج ایک پڑھا لکھا سے سناؤں قیصر بھائی، ایک پڑھا لکھا آدمی بول رہا تھا، پڑھا لکھا اور علم والا، دینی علم والا، قاری شمیم صاحب کیا بول رہا ہے؟ آہا مفتی صاحب میری ماں 3 سال سے بیمار ہے اور 1 سال سے ان کا پیشاب پاخانہ صاف کرنے کی نوبت آئی ہے، بیوی اکتا گئی ہے، کب سے یہ جھمالہ ختم ہوگا؟ جھمالہ ہے، یقین جانے میرے دوست، ماں اور باپ کا خراب کیا ہوا پیشاب پاخانہ سے خراب کیا ہوا کپڑا 10 دن صاف کر لینا، اتنی قربت، اتنی اللہ کی محبت، اللہ کی نصرت اور اللہ کی طرف سے مغفرت دلائے گا کہ 10 سال کی تہجد میں وہ سال کوئی چیز نہیں حاصل ہونے والی۔ ایک دن عید پر آنے کے لیے گیا، پنجی پڑھا، وہیں تو پڑھاتا ہوں 38 سال سے، 29 روزہ تھا، چلا گیا۔ عصر کے وقت میں ایک لے گیا اپنے گھر کے، دیکھیے ایسی سی بات ہے، ان کے گھر سے جب واپس ہونے لگا ایک نوجوان کہہ رہا ہے اپنے باپ کو، ایک تماچا ماروں گا تو گال ڈاٹے رکھ رہے، یا اللہ کہے کہ جلدی بھاگے یہاں سے، ہو سکتا ہے کہ عذاب آ جائے۔ باپ کو یہ کہہ رہا ہے جس ماں سے پیدا ہوا۔ ہمارے استاد قاضی مصلح الدین صاحب جو حضرت مولانا غلام محمد یحییٰ صاحب کا نام سنے، ان کے بھی استاد تھے، وہ خود بتاتے تھے کہ میری بیوی نے بتایا ایک نوجوان اپنی ماں کو قمچی سے پیٹا، قمچی سے، اور نوبت یہ آئی کہ 3-4 مہینے کے بعد وہ ہیکل نوجوان اچانک مر گیا۔ زنا کرو گے، چوری کرو گے میرے دوست، اس کی سزا قبر سے شروع ہوگی، لیکن ماں اور باپ کو تکلیف پہنچانے پر اس کی سزا یہیں سے شروع۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، ماں باپ بھاری، ماں 10 لڑکا کو 10 بچہ کو پیٹ میں لے کے پھری، بھاری نہیں لگی، ان کو بوجھ معلوم نہیں، لیکن آج 10 لڑکا کو 5 لڑکا کو 2 بیٹی کو ماں بوجھ ہے، بوجھ، باپ بوجھ ہے، باپ زحمت ہے، حالانکہ وہ گھر میں ہے، بیمار ہے، لیکن اس کو دیکھنے میں اتنا ثواب ہے، اب بتائیے اب کیا کہیے گا۔ اسی لیے آج ہمارا علاقہ کنگال ہے۔ بعض لوگوں نے بتایا، دعوت کے ساتھیوں نے، ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے، اکابرین نے بتایا کہ یہ علاقہ کنگال اس لیے ہے، ایک تو یہ ہے کہ ماں اور باپ کی خدمت نہیں کرتا یہاں کا نوجوان، اور دوسرا یہ ہے کہ ایمانیات میں کمزور ہے، اللہ کی ذات پر جیسا ایمان رکھنا چاہیے ویسا ایمان نہیں، ڈھول بول یہ بھی آیا تو ہاں، وہ بھی آیا تو ہاں، یہی بات ہے، ایک بات پر جمع ہوا نہیں رہتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماں اور باپ کا نافرمان ایسے کی عبادت قبول نہیں، دعا قبول نہیں۔ کئی بات ہوئی؟ 5 ہو گئی تو ختم۔ یہ سب یاد رکھتے ہیں اسی طرح سے۔ صبح پوچھے گا کیا کر کے آئے ہیں؟ اللہ تقریر، کیا سنے رہے؟ بولنا کی تقریر سن لو، اللہ بنگالی رمنی صاحب تقریر، ارے کی سن لو بولنے رہے، ایم ایل اے صاحب تقریر، ارے کیا سنے بولو وہ بتاؤ نا، یہی حال ہے۔
کیا قاری شمیم صاحب یہ ہوتا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے. ایک ایک بات یاد رکھے آدمی، یاد رکھے. آئے ہیں ابھی جگہ ہے تو تھوڑا سا کچھ اپنے ذہن میں فکر لیجئے میرے دوست. یہ نہیں کہ تماشائی بن کر کے سن لیے، ہنس لیے، چل لیے، یہ نہیں. پوچھا جائے گا یہ وقت کے بارے میں بھی کہ اللہ 3 باتیں ہوئی صرف کہ 3 آدمی اور 2 بچا ہوا ہے. 2 بچا ہوا ہے، وہ دونوں بھی بتا دیں انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. میرے بھائیوں وہ 2 میں سے ایک یہ ہے. چوتھا آدمی جن کی دعا قبول نہیں، نماز قبول نہیں، جو آدمی حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں لیتا ہے. کس کا؟ حرام کا لقمہ. دوسرے کے ساتھ، دوسرے کے ٹھیر سے سنٹھی. اور دوسرا یہ، بلکہ ایک بات میں سناؤں گا تو حیرت ہوگی قیصر بھائی. ایک آدمی بڑا پریشان، قاری شمیم صاحب بڑا پریشان، دکھوں میں گھرا ہوا. اس کو اتفاق ہو گیا، وہ چلا گیا جماعت میں. تو سنا وہ اپنے امیر صاحب سے کہ بھائی درود شریف پڑھنے پر یہ فائدہ اور تہجد پڑھنے پر بھی بڑا فائدہ. وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے 2500 روزانہ پڑھتا تھا. 2500 3000. اور تہجد بھی پابندی سے ادا کرتا تھا. 3 بجے کیا 12 بجے شروع کر دیتا تھا. قاری شمیم صاحب 12 بجے وہ تہجد شروع کر دیتا تھا. پڑھتے 3 بجا دیتا تھا. لیکن 2 سال پڑھا، اس کے باوجود بھی کچھ نہیں، کوئی پریشانی وغیرہ کوئی حل نہیں. چلا گیا بزرگ کے پاس، اللہ والے کے پاس. حضرت کیا بڑا پریشان ہوں، لیکن اس کی دفعیہ کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے میں 2 بڑا اونچا عمل کرتا ہوں. کیا 3000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں اور تہجد بھی 5 نمازوں کو پڑھتے ہوئے تہجد بھی پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی کوئی مصیبت دور نہیں. حضور کیا بات ہے. اپنے من سے اگر پوری دکان کھا جائیے گا تو کیا آپ کو ہو جائے گا علاج؟ ایک آدمی بیمار رہے، قاری شمیم صاحب بیمار ہے، چلو کہاں ڈاکٹر سے کہیں گے ہماری تو دکان ہے، فری کی دکان ہے ہماری، سن بھائی کی یا سسور کی، چلو سب کو دوائی کے بارے کھا لیں تو کیا وہ اچھا ہو جائے گا؟ جو دوائی لکھی جائے گی وہ دوائی کھائے گا تب جا کے صحت یاب ہوگا. اے نونو تم تو پورا کھا گئے، سب کچھ کر گئے، لیکن پھر بھی نہیں. کیا بات ہے؟ حضرت بہت زیادہ فکر مند ہوئی. اس کے بعد بولے سنو حقیقت بتا رہا ہوں، اے نوجوان تیرے اندر 2 گناہ ہے، 2 غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے تم پریشان ہو، مصیبت دور نہیں ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ تم زنا کرتے ہو. اگر حقیقی زنا نہیں ہے تو تم آنکھ سے روزانہ زنا کرتے ہو، غیر محرم کو دیکھا کرتے ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ تم حرام کھاتے ہو. کیا کھاتے ہو؟ حرام کھاتے ہو. آپ لوگ مجمع میں جتنے ہیں کوئی برا تو نہیں مانیے گا. تو وہ کہنے لگا کہ برا نہیں مانیں گے، صحیح بات ہے. کیا ہے؟ حرام کھاتے ہیں. کیا حرام بتائیے؟ حرام کھاتے ہو. حرام بتاؤ. تم اپنی پوری رودات، تمہارے باپ ہیں نہیں ہیں؟ کئے بھائی ہو؟ 2 بھائی. بہن 2. زمین کتنے چھوڑے تمہارے باپ؟ کہا کہ 15 بیگھہ زمین. ایک بھائی کو 5، ایک بھائی کو 5، 2 بہنوں کو 5 بیگھہ. لیکن 7.5 بیگھہ کر کے دونوں بھائی بانٹ لیے ہیں. پیارے نوجوان بتاؤ کتنے دن ہوئے تمہارے باپ کے مرنے کے؟ قاری شمیم صاحب ایک دم بتاتا ہے کہ 15 سال. 15 بیگھہ زمین اور باپ کو مرنے کا 15 سال. کہا کہ بہن کو پوچھے ہو کہ ہم تمہاری 2.5 بیگھہ زمین کھاؤں گا؟ اس بہن کو بھی پوچھے ہو کہ کھاؤں گا؟ کہا کہ یہ سب کوئی بات نہیں ہوئی. کہا کہ اس دن سے جو حرام کھاتے ہو اسی لیے تم مصیبتیں میں ہو، نہ تمہاری تہجد کام دیتی ہے، نہ درود شریف سے کچھ کام ہو. یہ حرام کا لقمہ جا رہا ہے. حرام
آج علاقے میں اکثر یہی ہوتا ہے، کیسا بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ باپ کے مرنے کے 20 سال ہو گئے، بہن سے کوئی واسطہ نہیں، سوچتا ہے کہ سب میرا ہے۔ اچھا، ہمارے سرجا پوری میں رواج، ادھر سرجا پوری ہے نا سری پوری ہے؟ سرجا پوری ہے نا؟ سب سرجا پوری سری پوری کا سب ایک ملا جلا ہی ہے، کم سے کم اصول ضابطہ۔ اب کیا ہے، 15 سال سے کھا رہا ہے، بہن کی بیٹی کی شادی ہو رہی، قاری شمیم صاحب، اب آئی ہے بہن، بھیا اس کو تو معلوم ہو گیا 8 کہ بہن کیوں آئی ہے، جلدی بول کی کہنا ہے، جلدی بول، بشن پور ہاٹو میں وہاں انتظار کرو مکھیا صاحب، جلدی بول بھیا، تو بہن پگنی ڈار شادی ہو چکنا، کی شادی ہو چکتی کی ہو چکتی، وار باپ کوائے کی اس کے بعد کوئی ارے نونو بات سنیں سن لو، دیکھ کوئی ارے نونو، یا اللہ یہی ہوگا۔ اب دیکھیے خیر ان سب کو جانے دیجیے، جو جہاں ہے ان لوگوں سے کرنے دیجیے، آپ لوگ کم سے کم، آپ لوگ تو سو نہیں رہے نا بھائی، سوتے ہیں کیا؟ سبحان اللہ، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چنانچہ اب کہا کہ ٹھیک ہے، بلے فلاں دن آ جانا، آج کے بار کو آ جانا، جو ہی آ گئی، اب تو اس کو نیند 8 دن تو لگتا ہے کہ 8 سال میں گزرا، آئی، آنے کے بعد اس کا بھائی بلایا، فلاں بلا رہے نو تو برباک بلا، وہی آڑے ننو جو بولے بلا سوا کو بلا، اب چور قاری شمیم صاحب چور مشرف بھائی سب وہی ہے، سماج میں سب وہی، امیر صاحب ہو وہی کسا، حاجی صاحب وہی صحیح، قاری صاحب بھی وہی، مفتی صاحب بھی وہی، مفتی صاحب ہے تو کیا ہو گیا، سب وہی ہے، گٹھیا ایک دم بالکل، کتک دام کون تو زمین کا دام بتا رہا ہے، جو تو وہ ندی کے نیچے ہے، جو بالو سب میں، میاں سلیم جو ہم تک بیچے نہیں تو ایک دم 1 لاکھ ٹکا بیگھا، آپ بیچا تھا کہاں؟ بالو کو، اور روڈ کے بغل میں وہ سب کا دام کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اب پھر دوسرا فتویٰ کیا لاگو ہوتا ہے، دام لگے گا تو کیا دام لگے گا؟ آدھا، یہ کون سی کتاب ہے، متروکہ کی زمین کا دام آدھا، کیا آپ نے ادھر بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ سب کو یہ پتا ہے، حرام خوری ہو رہی ہے، یہ آدھا دام نہیں ہے، حرام خوری ہے، حرام۔ اللہ حفاظت فرمائے، اور کہہ رہے ہیں اللہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ جب کرونا ہوا تھا کہ ایک آدمی کیا کہتے تھے، چائے پیتے دکان اتنا سب بزرگ سب مر گیا نا کیا، اس اللہ، ارے بابو مولانا جعفر صاحب نہیں رہی، اللہ مولانا ادریس صاحب نہیں رہی، لہرا دعا کر لیتن، مولانا منور صاحب نہیں رہی، خطا ٹولی حضرت نہیں رہی، دعا کر لیتن تو واقعی ہم سے ادھر الہ مصیبت نہیں بولتن۔ نیک لوگوں کی دعا حرام خوروں کو نہیں لگے گی، یہاں امت پوری حرام خوری میں لگی ہوئی ہے، باپ اس طرح سے دبا کر کے لے لیا اور سب بیٹا موت میں تاؤ دیتا ہے، فبر زمین کی نہیں لینو رینو، اب پھر وہ باپ بد دماغ باپ، ایک تو آدھا دماغ میں آدھا کام میں لے لیا، اب اپنے نام سے نہیں خرید رہا، اپنی بیوی کے نام سے بھی نہیں خرید رہا ہے، ایثار اور قربانی اپنا بیٹا کے نام سے لے رہا ہے، 3 بیٹی ہے 2 بیٹا ہے، دونوں بیٹا کے نام سے بیٹی کے نام سے نہیں، کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہ غلط ہوتا ہے کیا؟ یہی ہوتا ہے، یہ حرام خوری ہے، بد انصافی، بے انصافی، بیٹی سے اتنی چیر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اچھا ایک واقعہ میں سناؤں گا، ایک بات اس سے پہلے یہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں، دعا بھی کرنی ہے اور دعا کی قبولیت کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہے۔ کیا قاری شمیم صاحب مفتی جن صاحب آگے آرام کر رہے ہیں، ان کو لائیے نہیں تو پھر اور ہم دیکھیے، یہ تو مولانا آصف صاحب کے اس کے فرمان کے خلاف میرا ہو گیا بھائی، اب آ گئے، ہمارا کتنا ہو گیا ہے، آدھا گھنٹہ ہونے اور 40 منٹ ہونے، کتنا ہوا؟ 1.5 گھنٹہ،
یا اللہ مفتی صاحب کو لے کے آئیے. لیکن اس سے پہلے ایک بات میں سناؤں گا میرے بھائیوں بزرگوں. دیکھیے میدان قیامت میں ایک آدمی کو لایا جائے گا، 2-4 آدمی، سب یہی کہے گا اللہ دوبارہ بھیج دیجئے دنیا میں. یہ نہیں کہے گا ہم نماز پڑھ کے آئیں گے، روزہ رکھ کر کے آئیں گے، حج کر کے آئیں گے، تلاوت کر کے آئیں گے اور کام کر کے. کہے گا اللہ صدقہ کر کے آئیں گے، ہم کو صدقہ کرنے کی مہلت دے دیجیے. کیا کرنے کی قاری شامی صاحب؟ صدقہ. اس لیے اس مجلس میں جتنے بھی ہیں کون گناہگار نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھائیے. تو وہ گناہگار نہیں ہے؟ تی نبی چیز لگی سننے میں وہ ڈریاٹ عمر ہو گیا. تو سننے میں جو اس طرح سے ہوگا، اگر دوبارہ شادی ہو تو کیا کرے گا؟ اس کو ایجاب کرنا ہے، کہیے گا وہ بولو قبیل تو کہے گا نہیں کروں گا. یہی سب بات ہے. سب کوئی مانیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے کہیے انشاءاللہ ہم سب گناہگار ہیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. ہم لوگ توبہ کرتے ہیں اور اس مسجد میں جتنا جو کچھ بھی ہے جس سے دے دے اور اس کے بعد دعا کرے انشاءاللہ. دعا کی قبولیت کے لیے اس کے بعد ایک بات میں سناؤں گا انشاءاللہ. قاری سمیر صاحب آپ اپنا رومال تو بچھائیے مبارک والا اور 1-2 شعر پڑھ دیجئے. مکھیا ناصر صاحب نشندرا پنچایت کے، وہ ہمارے دوست نے کیا کہاں وہ ناصر بھائی چلے گئے نا کیا؟ یا اللہ مکھیا ناصر صاحب 5100 روپے دیے نشندرا پنچایت